अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की इस मुख्तसर वीडियो में भी मदरसा देवबंद के मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मौलवियों ने किस तरह मदरसा देवबंद की अज़मत, शान, रिफ़ात, मकबूलियत का सिक्का बिठाने के लिए लोगों के क़ुलूब व अज़हान पर मुबालगा आरई से काम लिया। अज़ीज़ान गिरामी, नाचीज़ की इस बारे में ये तीसरी वीडियो है और दो पार्ट, दो वीडियोज़ के हिस्से हमारे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारे इसी चैनल पर मौजूद हैं, वो समाअत किए जा सकते हैं। बंदा नाचीज़ ने जो हिस्सा अव्वल है पार्ट 1, उसके अंदर मदरसा देवबंद जिस शहर में वाक़ है, शहर देवबंद, इसको देवबंद क्यों कहा जाता है और मदरसा देवबंद बनने से क़बल यहाँ पर किन अशिया का बसेरा था, वो आपने पार्ट 1 के अंदर मुलाहिज़ा फरमा लिया वहाबी देवखानी फ़िरक़ा की कुतुब से हवालाजात पेश करने के साथ। दूसरे नंबर पे हिस्सा अव्वल में यानी पार्ट 1 के अंदर ही आपने समाअत फरमाया होगा कि मदरसा देवबंद की जो इमारतें हैं, बुनियादें हैं, निशानात हैं, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने खुद लगाए। सुबह जब वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मौलवी हज़रात उस मकाम पर आते हैं तो इनको निशान लगे हुए मिलते हैं। खुद ये बयान करते हैं अपनी कुतुब के अंदर, इन्होंने लिखा है, ये हवालाजात आपने समाअत फरमा ली है। यानी मदरसा देवबंद की जो इमारतें हैं, निशानात हैं, बुनियादें हैं, वो इशारात गैबिया के तहत हैं, इल्हामी हैं। ये पार्ट 1 के अंदर आपने समाअत फरमा लिया। जो दूसरा हिस्सा है यानी पार्ट 2, उसके अंदर आपने वहाबी देवखानी फ़िरक़ा की कुतुब से वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मौलवियों के ख्वाब समाअत फरमाए, जो इनकी गप्पें हैं, मदरसा देवबंद की शान को, अज़मत को चार चांद लगाने के लिए वो आपने समाअत फरमाए हैं। जिसमें मदरसा देवबंद का छप्पर है, उसे जन्नती छप्पर, मदरसा देवबंद का जो अहाता है, चमन है, उसमें इन्होंने ये गप लगाई उसकी शान बढ़ाने के लिए कि जी इसमें खाना काबा है, लोग उसका तवाफ़ कर रहे हैं। इसी तरह मदरसा देवबंद की जो इमारत है और उसमें फिर कारी तैयब साहब का जो कमरा ख़ास है, वो हरम नबवी की छत पर मौजूद है और वो पूरी इमारत जो है हरम नबवी की छत पर मौजूद है और उसमें दीगर इमारतें भी हैं, कमरे भी हैं और वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मौलवी भी हैं। ये सब ख्वाब, इनकी गप्पें आपने हिस्सा दोम के अंदर समाअत फरमा ली हैं। मज़ीद इनके ख्वाब और इनकी जो गप्पें हैं, वो हिस्सा सोम के अंदर जो नाचीज़ अभी रिकॉर्ड कर रहा है, इसमें आप समाअत फरमाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हवालाजात पेश करने से क़बल एक बार वही पिछला हवाला आप समाअत फरमाएं ताकि बात समझने समझाने में आसानी हो। ये सब एहतिमाम किस लिए है? ये मनसूबा, इतनी मुबालगा आरई से काम लेना मदरसा देवबंद की अज़मत, शान बढ़ाने के लिए, ये क्यों है? ये इसलिए है, मुबश्शरात दारुल उलूम देवबंद का हवाला मैंने पिछली दोनों वीडियोज़ में पहले पेश किया कि इन मुकाशफ़ात और ख्वाबों को बयान करने का जो मकसद है, वो मदरसा देवबंद की अज़मत, मकबूलियत का सिक्का बिठाने के लिए लोगों के क़ुलूब व अज़हान पर, यानी वहाबी देवखानी फ़िरक़ा के मौलवियों ने पेट पूजा, अपनी रोज़ी रोटी का धंधा चलाना था, तो इस धंधे के लिए इन्होंने इतने मन घड़त वाक़यात, फ़र्ज़ी किस्से कहानियाँ, ख्वाबों का सहारा लिया, कश्फ़ व करामात का नाम देकर, अफ़साना नगारी से काम लेकर इन्होंने अपनी कुतुब भर दी इस बारे में कि जी इसका छप्पर जन्नती है, इसका जो सैन है उसमें खाना काबा आ गया, जी देखें इसमें फ़लाँ मौलवी साहब का जो कमरा है वो तो हरम नबवी की छत पर है, इसमें जो फ़लानी इमारत है उसका तो निशान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगाया है,
جی اس کے جو بانی ہیں وہ تو خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہیں، ان کے نیچے سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں جناب والا، یہ مدرسہ دیوبند اور اس کی شاخیں معبر ہیں اس خواب سے۔ تو یہ صرف انہوں نے اپنی روزی روٹی کا چکر چلانا تھا اور کچھ بھی نہیں ہے، وگرنہ جو نقصان انہوں نے کیا دین اسلام کا، مسلمانوں کو فرقہ واریت اور انتشار میں مبتلا کیا، وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ بڑے مہذب انداز کے ساتھ، آرام اور سکون کے ساتھ میں یہ تبصرہ کر رہا ہوں، وگرنہ نجیب دخانی صاحب کی طرح مجھے بھی تبصرہ کرنا آتا ہے۔ یہ الفاظ کا ہیر پھیر، یہ چکر چلانا ناچیز کو بھی آتا ہے، لیکن میرا مقصد لوگوں کو حقائق سے روشناس کرانا ہے، حوالہ جات پیش کرنے ہیں، حقیقت لوگوں کے سامنے کرنی ہے، اور ان کا جو چھپا ہوا چہرہ ہے وہ عوام پر عیاں کرنا ہے۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کی عزت نفس مجروح کرنا نہیں ہے۔ یہ مجبور ہو کر نجیب دخانی صاحب کے جواب میں اس طرح کے حوالہ جات ناچیز عوام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ بار بار نجیب دخانی صاحب کو کہتے ہیں کہ انتشار نہ پھیلائیں، فساد نہ پھیلائیں، وہابی دخانی فرقہ میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے سب لوگ جانتے ہیں، اور جناب یہ کس لیے کرتے ہیں ہم اور وہابی دخانی فرقہ کے لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ جناب ذریعہ بنتے ہیں دیگر وہابی دخانی فرقہ کے جو علماء ہیں، حضرات ہیں، مولوی صاحبان ہیں، ان کی لتریشن اور چھترول کا۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم چونکہ انتشار اور فساد نہیں چاہتے، نجیب دخانی صاحب اس کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حوالہ جات پیش کرنے سے قبل وہ حوالہ آپ نے سماعت کر لیا مولوی انوار الحسن ہاشمی کا، کہ یہ سب اہتمام لوگوں کے قلوب و اذہان پر مدرسہ دیوبند کی عظمت، مقبولیت، شان کا سکہ بٹھانے کے لیے ہے، یعنی خواب بیان کرنا، مکاشفات کا سہارا لینا، فرضی من گھڑت واقعات بنا کر اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ سب اس لیے ہے کہ مدرسہ دیوبند کی عظمت، شان، مقبولیت کا سکہ دلوں پر اور اذہان پر بیٹھ جائے، یہ اس کی وجہ ہے۔ ان تمام کے بعد ذرا آپ سماعت فرمائیں حوالہ جات۔ یہی کتاب مبشرات دارالعلوم دیوبند، مولانا انوار الحسن ہاشمی، انہوں نے اب مدرسہ دیوبند میں ایک نو درہ، ایک یہ جگہ کا نام ہے احاطہ، وہاں پر اگر کوئی نماز جنازہ پڑھ لے یا کسی بندے کا نماز جنازہ ہو جائے تو اس کے متعلق یہ کیا کہتے ہیں ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ یہی کتاب مبشرات دارالعلوم دیوبند، مولانا رفیع الدین صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کی جنازہ کی نماز، ذرا آپ نے دھیان سے سننا ہے، جس کی جنازہ کی نماز احاطہ مولسری میں 9 درہ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ وہ مغفور ہے۔ اب یہ مولوی رفیع الدین صاحب کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس کی جنازہ کی نماز اس احاطہ میں 9 درہ کے سامنے پڑھی جائے گی، انشاءاللہ وہ مغفور ہے۔ یہ اب اس کی شان اور مبالغہ آرائی سے کام لے کر لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں اب 9 درہ یہ جگہ اب بچ گئی تھی، اب یہ کیوں محروم رہے؟ جب چھپر کو جنتی بنا دیا، احاطہ اس میں خانہ کعبہ آ سکتا ہے، عمارات، بنیادیں وہ اشارات غیبیہ کے تحت ہیں، آقا علیہ السلام نے نشانات لگائے، تو پھر یہ جگہ کیوں محروم رہ جائے؟ چلیں ایسا کرتے ہیں، اس جگہ میں 9 درہ کے سامنے اگر کسی کی جنازہ ہو جائے تو وہ بندہ مغفور ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ یہ اب مولوی رفیع الدین صاحب کی گپ ہے، مبشرات دارالعلوم دیوبند، مولوی انوار الحسن ہاشمی۔ یہ ایک گپ ہو گئی، ایک ان کی افسانہ نگاری ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ جو مدرسہ دیوبند کا قبرستان ہے، ظاہر ہے اب یہ کیوں محروم رہے؟ جہاں بڑی بڑی گپیں انہوں نے لگائی ہیں، افسانہ نگاری سے کام لیا، بڑے بڑے واقعات انہوں نے بنا دیے، تو اب قبرستان کا کیا قصور ہے؟ اب قبرستان کو بھی وہابی دخانی فرقہ کے مولویوں کی جانب سے نواز دیا جاتا ہے۔ کیا لکھتے ہیں مبشرات دارالعلوم دیوبند، مولوی انوار الحسن ہاشمی، یہاں پر کہتے ہیں کہ جس قبرستان میں قاسم ننوتوی وغیرہ علماء دیوبند مدفون ہیں، جس قبرستان میں قاسم ننوتوی وغیرہ علماء دیوبند مدفون ہیں، اس میں مدفون ہونے والا انشاءاللہ مغفور ہے۔
یعنی اس قبرستان کے اندر جو بندہ دفن ہو گیا وہ جنتی ہے، مغفور ہے۔ اس قبرستان میں جس میں قاسم نانوتوی اور دیگر وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات مدفون ہیں، دفن کیے گئے، لہٰذا اس قبرستان میں جو بندہ دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا، مغفور ہوگا۔ یہ اب دو گپیں ہو گئیں، ایک نو درہ کے سامنے احاطہ مولسری میں جس کی جنازہ ہوگی وہ جنتی ہوگا، مغفور ہوگا۔ دوسرا جو بندہ اس قبرستان میں دفن ہوگا جس میں وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات مدفون ہیں وہ مغفور اور جنتی ہوگا۔ دو گپیں ہو گئیں، ان کے دو واقعات مدرسہ دیوبند اور جو اس کے ملحقات ہیں ان کی شان میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی جانب سے۔ عزیزان گرامی، مزید ذرا آپ سماعت فرماتے جائیں۔ مدرسہ دیوبند کے اندر ایک کنواں ہے، پانی والا کنواں، ذرا اس کے متعلق ان کی افسانہ نگاری سماعت فرمائیں۔ چلیں، چھپر جنتی، احاطہ بھی نواز دیا گیا، قبرستان بھی محروم نہیں ہے، اور احاطہ جو نو درہ کے سامنے ہے وہ بھی محروم نہیں ہے، عمارتیں جہاں دیواریں محروم نہیں ہیں، قاری طیب صاحب کا جو خاص کمرہ ہے وہ بھی محروم نہیں ہے، تو اب جو کنواں ہے اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو کنویں کو بھی وہابیہ کی جانب سے نواز دیا جاتا ہے۔ جی کیا اس کی شان ہے، کس طرح انہوں نے افسانہ نگاری سے کام لیا، اس کی اہمیت بیان کی، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ یہی مولانا انوار الحسن ہاشمی صاحب، ان کی کتاب مبشرات دارالعلوم دیوبند، یہ واقعات اور کتب کے اندر بھی ہیں، لیکن فی الوقت ہم اس کتاب سے یہ حوالہ جات پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر لکھتے ہیں کہ مولانا طیب صاحب نے جو محتمیم دارالعلوم دیوبند ہیں 1366 سن ہجری کو جلسہ انعام میں صدارتی خطبہ میں فرمایا، احاطہ مولسری میں جو کنواں ہے اس کے متعلق بھی حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ کنواں دودھ سے بھرا ہوا ہے اور بہت سے لوگ جمع ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے لوگوں کے برتن بھر بھر کر دودھ تقسیم فرما رہے ہیں۔ بعض کے پاس چھوٹے برتن ہیں اور بعض کے پاس بڑے برتن ہیں۔ جی یہ کنویں کے متعلق ہیں کہ مولانا رفیع الدین صاحب نے خواب دیکھا تھا، کنواں دودھ سے بھرا ہوا ہے اور بہت سے لوگ جمع ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے اور خود اپنے دست مبارک سے لوگوں کے برتن بھر بھر کے دودھ بانٹ رہے ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں۔ اب کسی کے پاس بڑے برتن ہیں، کسی کے پاس چھوٹے برتن ہیں۔ یہ اب کنویں کے متعلق آپ حیران ہوں گے، اسی کنویں کے متعلق ان کی جو مبالغہ آ رہی ہے وہ کس حد تک آگے جاتی ہے، یہ ذرا آپ آگے سماعت فرماتے جائیں۔ یہ مبشرات دارالعلوم دیوبند، یہاں پر مزید آپ حوالہ جات سماعت فرمائیں۔ اسی کنویں کے متعلق مولوی انوار الحسن ہاشمی صاحب یہ کیا لکھتے ہیں قاری طیب صاحب کے حوالہ سے کہ جن لوگوں نے اس کنویں سے دودھ لیا ہے میں سب کی شکلیں پہچانتا ہوں۔ یہ ذرا اب بات آ گئی ہے جو طلباء پڑھنے والے ہیں، کنواں بھی نواز دیا گیا، اس کے متعلق بھی انہوں نے افسانہ نگاری سے کام لیا، مزید بھی آپ آگے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں بات کرتا ہوں جو اب اس میں پڑھنے والے حضرات ہیں، طلباء، ان کے متعلق اب انہوں نے کیا افسانہ نگاری کی، کس طرح واقعات بنائے، کشف و کرامات، خوابوں کا سہارا لیا۔ وہ جو ان کا منصوبہ تھا کہ مدرسہ دیوبند کی عظمت چار چاند لگ جائیں، اس کی مقبولیت کا سکہ لوگوں کے قلوب و اذہان پر بیٹھ جائے، کہتے ہیں جن لوگوں نے اس کنویں سے دودھ لیا ہے میں سب کی شکلیں پہچانتا ہوں، اور جب طلباء کا مدرسہ میں داخلہ ہوتا ہے تو میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ بھی ان دودھ لینے والوں میں موجود تھا۔ یعنی جب مدرسہ دیوبند میں طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، داخلہ ہوتا ہے، تو مولوی رفیع الدین صاحب کے حوالہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولوی رفیع الدین صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں ان طلباء کو پہچان جاتا تھا کہ یہ ان دودھ لینے والوں کی لسٹ میں شامل ہے یا نہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ جو مدرسہ دیوبند میں پڑھنے کے لیے آتا ہے
اسے بھی یہ چیک کرتے ہیں، اس کی شکلیں دیکھتے ہیں کہ جی یہ بندہ دودھ لینے والوں میں شامل ہے یا نہیں۔ یہ اب مبشرات صفحہ نمبر 47 کے اوپر مولوی انوار الحسن ہاشمی نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے اس کنویں سے دودھ لیا ہے میں سب کی شکلیں پہچانتا ہوں، اور جب طلباء کا مدرسہ میں داخلہ ہوتا ہے تو میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ بھی ان دودھ لینے والوں میں موجود تھا۔ یعنی یہ دیکھتے تھے کہ یہ بندہ دودھ لینے والوں میں شامل تھا یا نہیں، اس کا نام اس فہرست میں آتا ہے یا نہیں۔ یہ اب مبشرات کے اندر انہوں نے بات نقل کی ہے۔ اچھا، پھر اس پہ کہ میں ان کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں، بطور دلیل کے ایک واقعہ بیان کیا گیا مولوی رفیع الدین صاحب کے حوالہ سے، وہ ذرا آپ پہلے سماعت فرمائیں۔ مولوی انوار الحسن ہاشمی صاحب اسی کتاب مبشرات دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 46 پر، یہ ابھی 47 کا حوالہ پیش کیا، یہ 46 ہے، بطور دلیل اس پہ میں آپ کو حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اسی خواب کنویں والے کے سلسلہ میں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کے زمانہ اہتمام ہی کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم مدرسہ کے مطبخ سے کھانا لے کر آیا اور شوربہ کا پیالہ مولانا کے سامنے ٹپک کر کہنے لگا کہ یہ شوربہ کھانے کے لیے ہے یا وضو کے لیے۔ یہ اس طالب علم نے حرکت کی اور تیز و تند لہجہ میں حضرت مولانا کو خطاب کیا۔ مولانا نے اس طالب علم کو 3 مرتبہ سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے کہ یہ اس کی شکلیں دیکھتے تھے، سر سے پاؤں تک اسے دیکھتے ملاحظہ کرتے کہ آیا یہ اس فہرست میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو یہاں پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، مولانا نے اس طالب علم کو 3 مرتبہ سر سے پاؤں تک دیکھا اور وثوق کے لہجہ میں فرمایا کہ یہ شخص دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے اور نہ یہ طالب علم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ واقعی وہ طالب علم نہیں تھا۔ یعنی جو بھی پڑھنے کے لیے جاتا سر سے پاؤں تک اسے دیکھا جاتا تھا، ملاحظہ کیا جاتا تھا، اس کی تفتیش کی جاتی تھی کہ آیا یہ اس فہرست اس لسٹ کا آدمی ہے یا نہیں۔ جس طرح کہ مولوی عزیز الرحمن دیوبندی نے حال ہی میں یہ کام کیا ایک طالب علم سے، نجیب دوخانی صاحب، اس طرح کی زبان ہمیں بھی آتی ہے، کچھ حیا سے کام لیں۔ یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے جواب میں بطور الزام، آپ مجبور نہ کیا کریں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 3 مرتبہ سر سے پاؤں تک دیکھا اور وہ سوق کے لہجہ میں فرمایا کہ یہ شخص دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے اور نہ یہ طالب علم ہو سکتا ہے۔ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ واقعی وہ طالب علم نہیں تھا۔ یعنی جو مدرسہ کے طلباء ہیں وہ من جانب اللہ ہیں، الہامی ہیں، اور جن لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دودھ لیا تقسیم کرتے ہوئے مولوی رفیع الدین کے خواب کے مطابق، وہ اس مدرسے کا طالب علم ہے، وہ وہاں کا پڑھنے والا ہے، وہ وہاں کا فاضل ہے۔ جس نے دودھ نہیں پیا وہ اس مدرسے کا طالب علم نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے اس کنویں کی یہ شان بیان کی کہ دودھ ہے اس میں آقا علیہ السلام نے تقسیم کیا، اور جن طلباء نے وہ دودھ حاصل کیا وہ من جانب اللہ ہیں۔ جو دودھ لینے والے ہیں وہ حقیقت میں طلباء ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں۔ کوئی اور اس مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس مدرسے میں وہ داخل ہوگا، وہ پڑھے گا جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے وہ دودھ لیا تھا۔ تو آپ اس خواب کو سامنے رکھیں، اس واقعے کو سامنے رکھیں تو ایک دلچسپ صورتحال نجیب دوخانی صاحب کے لیے ہے، ایک الجھن ہے۔ نجیب دوخانی صاحب مہربانی کر کے، جناب کو مطالعہ بریلویت کا بڑا شوق ہے، ہماری وہ الجھن دور کریں۔ اس خواب کے مطابق مدرسہ دیوبند میں وہ شخص داخل ہو سکتا ہے، وہ طالب علم آ سکتا ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دودھ لیا، نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے، مولوی رفیع الدین صاحب کے خواب کے مطابق۔ اور پھر یہ خواب حقیقت میں بھی ایسا ہی تھا جیسے میں نے واقعہ پیش کیا کہ یہ سر سے پاؤں تک دیکھتے تھے، شکلیں پہچانتے تھے۔ تو اب دلچسپ صورتحال یہ ہے، الجھن یہ ہے، نجیب دوخانی صاحب یہ الجھن سلجھائیں۔ مولوی ثناء اللہ صاحب غیر مقلد ہو گئے بعد میں، یہ بھی مدرسہ دیوبند کے فاضل ہیں۔ امین صفدر اکاڑوی کی کتابیں پڑھیں، گمراہ کہتے ہیں، بد مذہب کہتے ہیں۔ مولوی اسماعیل گوجروی صاحب
شیعوں کے بہت بڑے مبلغ، بہت بڑے عالم، دیوخانی فرقہ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی مدرسہ دیوبند کے فاضل ہیں، اور شیعوں کے متعلق دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات نے کیا کیا فتاوی جات لگا رکھے ہیں، وہ بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ذرا بتائیں، یہ دیوبند کے فاضل ہیں، بعد میں ادھر ادھر ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جو دودھ پیا تھا، اس دودھ کا کیا بنے گا پھر؟ کیا اس دودھ کی یہی تاثیر تھی کہ وہ دودھ پی کر وہاں سے علم حاصل کر کے وہاں کا فاضل ہو کر وہ بد مذہب ہو جائے، گمراہ ہو جائے، کافر ہو جائے؟ کیا اب بھی کوئی شک رہ جاتا ہے کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی انہیں جھوٹے خواب نہیں بنے؟ ان کے جو یہ بیان کردہ خواب ہیں، واقعات ہیں، یہ جھوٹے من گھڑت ہیں، یہ کسے کہانی ہے؟ تاکہ دیوبند کی جو عظمت مقبولیت ہے اس کا سکہ لوگوں کے قلوب و اذہان پر بیٹھ جائے۔ یہ دو نام میں نے، ایک مولوی ثناء اللہ صاحب کا اور ایک مولوی اسماعیل کا، اب یہاں پر ایک مزے کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں میں۔ اب دارالعلوم دیوبند کے متعلق جو کتابیں ہیں تاریخ کے حوالے سے، ان میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے، وہاں پر جو ہندوؤں کے بچے تھے ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خصوصی طور پہ اہتمام ہوتا تھا۔ ہندوؤں کے بچے، آیا وہ ہندوؤں کے بچے مدرسہ دیوبند میں داخل ہوئے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا اس خواب کے مطابق وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے دودھ حاصل کرنے والے ہیں یا نہیں؟ یہ نجیب دیوخانی صاحب کے لیے ایک دلچسپ صورتحال ہے جناب، اس کا ہمیں جواب عنایت فرمائیں گے۔ کیا وہ ہندوؤں کے بچے، سکھوں کے بچے وہاں پر جو علم حاصل کرتے رہے، مولوی رفیع الدین صاحب تو کہتے ہیں میں شکلیں پہچانتا ہوں، ان کا تعین من جانب اللہ ہوتا ہے، وہ الہامی طلباء ہوتے ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے دودھ حاصل کیا تھا۔ کیا ہندوؤں کے بچے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے دودھ حاصل کرنے والے ہیں؟ کیا دودھ کا اثر اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتے؟ ہندوؤں کے بچے وہ کیوں رہے، ہندو کیوں رہے؟ نجیب دیوخانی صاحب، یہ سب کچھ آپ کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال معلوم ہوا کہ یہ کنواں وہ کتنی فضیلت رکھتا ہے جو مدرسہ دیوبند میں موجود ہے، وہاں کے طلباء وہ کتنی فضیلت اور شان رکھتے ہیں کہ وہ الہامی طلباء ہیں من جانب اللہ، ان کا تعین کیا گیا۔ مزید ذرا آپ حوالہ جات سماعت فرماتے جائیں۔ کنواں بھی نواز دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کنویں کے اندر جو پانی تھا اس کے متعلق بھی ذرا ان کی افسانہ نگاری سماعت فرمائیں، انہوں نے کس طرح کہانیاں گھڑی ہیں اور قوم کے ساتھ ظلم کیا، جھوٹ پہ جھوٹ، فرضی من گھڑت واقعات، کسے کہانیاں بنیں۔ ذرا کنویں کے پانی کے متعلق ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ یہی مبشرات دارالعلوم دیوبند، یہی کتاب آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ ممکن ہے کنویں کا پانی جو اس احاطہ میں موجود تھا، کنواں دیگر علاقہ جات کی بنسبت میٹھا ہو، تھوڑا سا میٹھا ہو یا ذرا صاف ہو، اس حد تک تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے، یہ علاقہ کی بات ہوتی ہے، ایک علاقے میں پانی میٹھا ہوتا ہے، دوسرے میں میٹھا نہیں ہوتا، بنسبت دوسرے علاقے کے اس میں کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اب انہوں نے کس طرح مدرسہ دیوبند میں واقع کنواں تھا اس کے پانی کے متعلق مبالغہ آرائی سے کام لیا، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کنویں کی حد تک اتنا لذیذ، اتنا خوشگوار، اتنا شیریں اور صاف پانی مشکل سے ہی کسی کنویں کا اب تک میں نے پیا تھا۔ یہ مولوی مناظر احسن گیلانی کے حوالہ سے مولوی انوار الحسن ہاشمی صاحب مبشرات دارالعلوم دیوبند میں یہ واقعہ لکھتے ہیں۔ اور بعد کو بھی برف کے بغیر ایسا پانی جسے پیتے ہی چلے جائیں لیکن نہ گرانی ہو اس سے پیدا ہو اور نہ دل اس سے بھرے زندگی میں پہلی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا یا مدینہ منورہ پہنچ کر بعد کو ہوا۔ مولوی مناظر احسن گیلانی کے حوالہ سے اتنا لذیذ، خوشگوار، شیریں، صاف پانی مشکل سے کسی علاقے میں میسر ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ بندہ پیے تو بس وہ پیتے ہی چلا جاتا ہے، پیٹ بھی نہیں بھرتا بندے کا، دل بھی نہیں کرتا کہ اس پانی کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا یا مدینہ شریف پہنچ کر اس کا تجربہ ہوا بعد کو۔
یعنی اب مدرسہ دیوبند کا جو کنواں ہے اس کا پانی ہے اسے مدینہ شریف کے پانی سے جا ملایا۔ مزید ذرا سنیں، بہرحال مدینہ منورہ کا پانی تو مدینہ ہی کا پانی ہے، جو بات اس میں پائی جاتی ہے اس کو تو کسی دوسری جگہ تلاش کرنا فضول ہے۔ یعنی مدرسہ دیوبند میں جو کنواں ہے اس میں جو پانی ہے، اس پانی کو کسی دوسری جگہ تلاش کرنا فضول ہے، مکہ شریف بھی نہیں۔ یہ ذرا آپ سماعت کریں۔ مزید لکھتے ہیں، لیکن کہہ سکتا ہوں کہ ہلکی سی جھلک اس پانی کی دارالعلوم والے اس کنویں کے پانی میں مجھے اس زمانہ میں نظر آئی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی مدینہ شریف کا جو پانی ہے اس کی ہلکی سی جھلک ہمیں مدرسہ دیوبند میں جو واقع کنواں ہے اس پانی کے اندر ہمیں ملی۔ وہ جھلک اس پانی میں پائی جاتی ہے، کسی دوسری جگہ اسے تلاش کرنا فضول ہے۔ یہ مدرسہ دیوبند کا کنواں اور اس میں موجود پانی کے متعلق وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی مبالغہ آرائی۔ جب اتنی مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا کہ چھپر بھی جنتی، احاطہ اس میں خانہ کعبہ آ جاتا ہے، مدرسہ دیوبند کی جو عمارتیں ہیں الہامی نشانات وہ آقا علیہ السلام نے لگائے، اور پڑھنے والے جو طلباء ہیں ان کا تعین من جانب اللہ ہوتا ہے، الہامی طلباء ہیں، اور جو کنواں مدرسہ دیوبند میں موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لا کر اپنے دست مبارک سے دودھ تقسیم فرمائیں، اور پھر اس کنویں کا جو پانی ہے وہ اتنا شیریں صاف میٹھا ہے کہ مدینے جیسا رنگ، مدینے جیسی جھلک اس میں نظر آئے، تو پھر کیسے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے مدرسہ دیوبند کے متعلق مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا۔ یہ چند حوالہ جات ناچیز نے آپ کے سامنے پیش کیے، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے منظم ایک منصوبہ کے تحت مدرسہ دیوبند کی عظمت شان کو بڑھانے کے لیے، اس کی عظمت مقبولیت کا سکہ بٹھانے کے لیے عوام کے قلوب و اذہان پر جھوٹے کشف و کرامات، من گھڑت فرضی واقعات، قصے، کہانیاں، خوابوں کا سہارا لیا۔ یہ چند حوالہ جات ناچیز نے پیش کیے، انشاءاللہ العزیز ضرورت پڑی تو مزید حوالہ جات بھی ناچیز آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔